बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फरमाता है, मैं इन 5 औरतों को हमेशा के लिए परेशान रखूँगा, इन 5 औरतों को हमेशा के लिए गरीब कर दूँगा, इन 5 औरतों का रिज़्क़ तंग कर दूँगा। इन 5 औरतों में से सबसे पहली औरत ये है। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके दिलों के दरवाज़ों पर एक ऐसी हकीकत की दस्तक देने जा रही हूँ जो सुनकर रूह तक लरज़ा जाएगी, सांस थम सी जाएगी और दिल में खौफ और फ़िक्र की एक लहर दौड़ जाएगी। दुनिया की ज़ुबान पर जब औरत का नाम आता है तो रहमत, मोहब्बत और इज़्ज़त के इस्तिहारे ज़हन में उभरते हैं। माँ हो तो जन्नत के दरवाज़े खोलती है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत बनकर आती है, बहन हो तो इज़्ज़त का निशान बनती है और बीवी हो तो घर का सुकून। लेकिन अफसोस, हर औरत इस मकाम के हकदार नहीं बनती। कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए सुकून नहीं, तुम्हारे हिस्से में इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी लिखी जा चुकी है। ऐसी औरतें चाहे सोने के महलात में रहें या मिट्टी की झोंपड़ियों में, उनके दिल के अंदर एक ऐसी आग जलती रहती है जिससे न दौलत बजा सकती है, न मोहब्बत, न किसी का सहारा। दिन में वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, मगर रात के सन्नाटे में तकिए आंसू से तर हो जाते हैं। लोग समझते हैं उनका नसीब ख़राब है, किस्मत उन पर मेहरबान नहीं, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। उनकी ज़िंदगी का ज़वाल दरअसल उस दिन शुरू होता है जब वो अपने रब के हुक्मों को पासे पुस्त डाल देती हैं, जब वो अपने घर को मोहब्बत के बजाय इम्तहानगाह बना देती हैं, जब ज़बान जहर उगलने लगती है, जब आना, ज़िद और ख्वाहिशात उनके फ़ैसलों पे गायब आ जाती है। फिर न शोहर की मोहब्बत काम आती है, न वालिदैन की दुआएं, न दौलत सुकून देती है, न दुनिया की कोई ताकत। क्योंकि जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो ज़मीन का कोई सहारा दिल के खला को नहीं भर सकता। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको इन 5 औरतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है उनकी ज़िंदगी आज़माइशों में गुजरेगी, उनके दिल में कभी इत्मीनान नहीं पाएंगे, उनकी आँखों को खुशी नसीब नहीं होगी। वो कौन सी औरतें हैं? इनके दिलों में ऐसा कौन सा जहर पलता है जो सुकून को जला देता है? और अगर इन सफ़ात में कहीं हम खुद शामिल हों तो उस आग से बचने का रास्ता क्या है? ये जानने के लिए सिर्फ इल्म नहीं, निजात का ज़रिया बन सकता है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से एक तवील और आज़माइश भरा सफ़र करने का हुक्म हुआ। सूरज अपनी तपिश से ज़मीन को जला रहा था, रेत दहकते अंगारों की तरह कदमों को जलाने लगी थी और पसीना जिस्म के हर मसूम से बह रहा था। कई दिन के सफ़र के बाद थकन उन पर गायब आ गई। कदम बोझल हो चुके थे, सांसें भारी हो रही थीं और साथ लाया हुआ खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया था। पानी की मशकीज़ा खाली थी और लबों पे प्यास के बावजूद कोई कतरा नसीब न हो सका। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक शय कायम व दायम थी, वो ये थी अल्लाह पर कामिल यकीन। वो जानते थे कि जिस साथ ने सफ़र पर पाना किया है वही उनकी मंजिल भी तय कराएगी। चनाचा परेशानी के बजाय उन्होंने सब्र और यकीन का सहारा लिया और कदम आगे बढ़ाते गए। कुछ दूर चलने के बाद एक बस्ती नज़र आई, पसमानदगी, गुर्बत और मायूसी में डूबी हुई बस्ती। कच्ची ईंटों के मकान, दीवारों में दरारें, छतों में सुराख और चेहरों पर भूख के साए। दिल में ख्याल आया कि ये मुफलिस लोग भला मेरी क्या मदद कर सकेंगे, मगर यकीन इलाही के सहारे आप उस बस्ती में दाखिल हुए। एक पुराना सा दरवाज़ा दिखाई दिया। आपने दस्तक दी, दरवाज़ा खुला तो सामने एक खफीफ व नतवां औरत खड़ी थी, चेहरा आंसू से तर, आंखों में बरसों का दुख समेटे हुए। जैसे ही उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचाना, लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ी और आपके कदमों में गिर पड़ी। कांपती आवाज़ में कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, बरसों से आपके दीदार की ख्वाहिश दिल में पाली थी, मगर भूख और बेबसी ने हिम्मत छीन ली। आज अल्लाह ने आपको मेरे दरवाज़े पर भेजा है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। उसने आजिज़ी के साथ आपको घर में के अंदर बुलाया, एक पुराने टाट पे बिठाया और जो कुछ घर में मौजूद था, ख्वाह मामूली सा खाना ही क्यों न हो, अक़ीदत से पेश किया। फिर लरजते हुए लहजे में अर्ज़ की, ए अल्लाह के बरसीदा नबी, जब आप
کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ آخر میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، کیا میری قسمت میں ہمیشہ غم ہی لکھے گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے درد کو محسوس کیا اور وعدہ فرمایا کہ میں اس کے سوال کو اپنے رب کے حضور پیش کروں گا۔ وقت گزرا، سفر مکمل ہوا اور آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپس لوٹنے لگے تو وہی بستی دوبارہ سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی، عورت ڈرتی ہوئی باہر آئی، دوڑتی ہوئی باہر آئی، چہرے پر امید اور دل میں خوف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور سکون سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی میں فرمایا کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے نصیب میں ہمیشہ کے لیے بے سکونی، رونا اور آزمائش لکھی جا چکی ہے۔ چاہے وہ دنیا کے محلوں میں رہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دلوں کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اور اے عورت، شاید تو انہی میں شامل ہے، اس لیے تیری آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے اور تیری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے اتنا سخت فرمان نازل فرمایا ہے؟ کہیں میں بھی انہی میں شامل نہ ہو جاؤں۔ ان کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید ان کے دکھ کا راز اب ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لرزتے وجود کو دیکھا، اس کے چہرے پر سوالوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور آنکھوں میں خوف، اشتیاقات کے سائے لہرا رہے تھے۔ آپ نے نہایت نرمی اور ٹھہراو سے فرمایا، اے عورت، سن، میرا رب فرماتا ہے، جس عورت کے لیے میں خوشیاں مقدر نہیں کرتا، جس کے گھر پر رحمت کا سایہ کبھی نہیں ٹھہرتا، وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ آپ نے لمحہ بھر تفکر کیا اور پھر فرمایا، وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بنا دیتی ہے، جو اس کے رازوں کو زبان پر لے آتی ہے، اس کے عیبوں کو لوگوں کے درمیان اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے تکبر کے نیچے رون دیتی ہے۔ دراصل وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ عورت کی زبان، آپ نے فرمایا، تلوار کی مانند ہے، یہ تلوار جسم کو نہیں دل کو کاٹتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل محفلوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی چال چلن، اس کے گھر کے معاملات، حتیٰ کہ اس کے ظاہری انداز کا بھی مذاق اڑاتی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے الفاظ زمین پر نہیں گرتے، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اور جب عورت کی زبان شوہر کی عزت کا پردہ چاک کر دیتی ہے تو اللہ آسمانوں سے اس کے گھر کی برکت کا پردہ اٹھا لیتا ہے، پھر نہ دیواروں میں محبت باقی رہتی ہے، نہ فضاؤں میں سکون، نہ دل میں قرار۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں بھی پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقات و خیرات بانٹے، تب بھی جب تک وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، فرشتے اس کے گھر کی دہلیز سے رحمت کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایسی عورت کا چہرہ چاہے دنیا کے سامنے ہنستا ہو، مگر اس کے دل میں ایک قبرستان آباد ہوتا ہے، اس کی ہنسی خالی ہوتی ہے، اس کی اولاد بے چین رہتی ہے، اس کی نیندیں اجڑ جاتی ہیں اور رزق میں برکت مٹ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جو عورت اپنے شوہر کے راز فاش کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس کے گھر سے سکون اٹھا لیتا ہوں اور اس کے نصیب سے نور چھین لیتا ہوں۔ کیونکہ قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں برقرار رکھے؟ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر کے مرد کی عزت پامال کرے، دراصل اللہ کے فرمان سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی غلطی عام ہو چکی ہے۔ عورت اپنی زبان کی تیزی کو طاقت سمجھتی ہے، سوشل میڈیا کے گروپوں میں، واٹس ایپ کی باتوں میں یا محلے میں بیٹھکوں میں شوہروں کی کمزوریوں کو فخر سے بیان کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ محض باتیں ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کا چراغ بجھاتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی جنت کو جہنم میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہیں، اس کے نصیب میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔
یہ وہ پہلی عورت ہے جس کے بارے میں اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود جا کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تفکر کے بعد فرمایا، اے عورت، میرا رب یہ بھی فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ادب کو بھول جاتی ہے، وہ جو اپنے شوہر کے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو کمتر سمجھنے لگتی ہے، ان پر احسان جتلاتی ہے کہ یا ان کے سامنے گستاخی کرتی ہے، وہ عورت بھی اپنی زبان سے برکت کھو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس عورت کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو آزمائشوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے والدین کی تربیت، ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں، ان کی فرض سب بھول جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے اور وہی اس کا واحد سہارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹی جب اپنے اصل کو یعنی اپنے والدین کو بلا دیتی ہے تو اللہ اس کے نصیب کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اپنے والدین کی ناقدری کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے دنیا میں بھی رلاؤں گا اور قبر میں بھی، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل توڑا اس نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ اے پیاری بہنوں، یاد رکھو، عورت کا رتبہ تب بلند ہوتا ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہو اور اپنے والدین کی خدمت گزار ہو۔ جو عورت ان دو بنیادوں کو مضبوط رکھتی ہے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے در پر سلام بھیجتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ مگر جو عورت اپنی زبان اور اپنے غرور کے ہاتھوں ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے، اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بے سکون رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سنجیدہ لہجے میں فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے، تیسری وہ عورت ہے جس کے نصیب میں کبھی سکون نہیں لکھا گیا، وہ عورت جو حسد، جلن اور دوسروں کی خوشیوں سے جلنے کو اپنا فطرت بنا لیتی ہے۔ وہ صرف دوسروں کی کامیابی، اولاد یا خوشحالی دیکھ کر کڑھاتی نہیں بلکہ دل کے اندر یہ آرزو پالتی ہے کہ کاش ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی خوشیاں ختم ہو جائیں، ان کا رزق چھین جائے۔ ایسی عورت جب دوسروں کے مسکرانے پر روئے تو اللہ اس کے نصیب کو رول دیتا ہے۔ وہ خود بے سکون ہوتی ہے مگر اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی برکتیں، عزت اور راحت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ عورت زبان سے شاید بد دعا نہ دے مگر دل سے ہر لمحہ دوسروں کے خلاف جلتی رہتی ہے۔ وہ سمجھتی نہیں کہ حسد سے نقصان دوسروں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے خود اس کا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے اور یہی گناہ شیطان کی پہچان بنا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ ان کے مقام سے جلا۔ حسد دراصل وہ بیماری ہے جو روح کو کھا جاتی ہے۔ ایسی عورت چاہے عبادتوں میں خود کو مصروف رکھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، مگر جب دل میں سکون کی خوشی برداشت نہ ہو تو اس کی عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ فرشتے ایسی عبادتوں کو لوٹا دیتے ہیں کیونکہ وہ دل جو حسد سے بھرا ہو اللہ کے نور کا مستحق نہیں رہتا۔ ایسی عورت بظاہر پھول کی طرح حسین نظر آتی ہے مگر اندر سے وہ کانٹوں سے بھی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اور فرمایا، ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں وہ اپنے بھائی یا بہن کی خوشی سے جلے، کیونکہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی جب عورت دوسروں کی خوشی دیکھ کر دل میں آگ بھڑکاتی ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے اسے کیوں نوازا اور مجھے کیوں نہیں۔ یاد رکھو، جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے اللہ اس کے نصیب سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی لکڑیوں جیسی ہو جاتی ہے، باہر سے دھواں کم نظر آتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ وہ ظاہر ہنستی ہے مگر راتوں کو چپکے سے تکیہ بھگو دیتی ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی چھیننے کی تمنا کرتی ہے مگر اللہ کی اس خوشیوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے گھر کی فضاؤں میں بے برکتی اتر آتی ہے، شوہر اور اولاد سے محبت سرد پڑ جاتی ہے اور اس کا دل ایسا بے چین رہتا ہے جیسے کوئی مسافر صحرا میں
بے آب و بگا بھٹکتا رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جس عورت کے دل میں حسد کی آگ جلتی ہے میں اس کی زندگی میں کبھی ٹھنڈک نہیں اتاروں گا، وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے یا مٹی کے فرش پر، اس کی نیند حرام ہوگی، اس کی آنکھوں کو قرار نصیب نہ ہوگا، کیونکہ جو دوسروں کی خوشی پر برداشت نہیں کرتی میں اسے اپنی خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے چوتھی وہ عورت ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد جھوٹ، فریب اور مکار پر رکھی ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر مٹھاس ہوتی ہے مگر دل میں زہر چھپا ہوتا ہے، وہ ظاہر مسکراتی ہے مگر اس کی نیت دھوکے سے بری ہوتی ہے۔ اس کی زندگی اس کھوکھلے تنے کی مانند ہے جو باہر سے ہرا بھرا دکھائی دیتا ہے مگر اندر سے دیمک نے اسے کھا لیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسی عورت کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے میرے بندوں کے دل زخمی کیے، اس کے اعتماد کو توڑا اور سچائی کے نور کو اپنی چالاکیوں میں دفن کر دیا۔ یہ عورت گھر میں پیار سے بات کرتی ہے مگر پس پردہ ساس، نند، شوہر یا رشتہ داروں کے خلاف سازشیں بنتی ہے۔ وہ ہمدرد بن کر دوسروں کے گھروں کو توڑنے کی چالیں چلتی ہے، کبھی جھوٹے الزام لگا کر شوہر کو والدین سے لڑاتی ہے، کبھی اولاد کے دل میں نفرت بھرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنے گھر کی دیواروں کو جلاتی ہے بلکہ اپنی تقدیر کے دروازے بھی بند کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، رشتے دھاگے نہیں امانت ہیں۔ جب عورت جھوٹ کو زیور بنا لے تو اللہ سچ کو اس کی زندگی سے اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ فریب کرنے والی عورت مکڑی کی مانند ہے جو اپنے جالا خود بنتی ہے مگر بھول جاتی ہے کہ ایک جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا رب فرماتا ہے کہ پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نیکی، دوپٹے، تسبیح اور نماز کے سہارے غرور کرنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب وہ دوسروں سے افضل ہے، کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہو سکتی، کہ اللہ اس سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نمازیں تو پڑھتی ہے مگر دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے مگر دکھاوے کے لیے، سجدے کرتی ہے مگر ان میں عاجزی نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، میں اس سے اپنی رحمت چھین لیتا ہوں کیونکہ اس نے میری عبادت کو بھی اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیا۔ ایسی عورت دوسروں کو حقارت سے دیکھتی ہے، راستے میں چلتی غریب عورت اسے کمتر لگتی ہے، سادہ لباس پہننے والی بہن اسے جاہل محسوس ہوتی ہے اور اپنے گھر میں نوکرانی یا کمزور بہو سے یوں پیش آتی ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ مٹی کی ایک بے جان مورت ہے۔ وہ چاہے ظاہری طور پر نیک لگے، تسبیح ہاتھ میں ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، مگر جب تک غرور سے بھرا ہوا نہ اس کی نماز آسمان تک پہنچتی ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور اس کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ تو تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا تعین خود کریں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا ان میں سے کوئی بھی ایسی خامی جو ہے ان میں اگر پائی جاتی ہے تو اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ وہ خامی ہم سے دور ہو جائے اور راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ یہ سن کر کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔